बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि मैं अपने असल मौज़ूआत की तरफ आऊँ, पहले मैं आपको अपडेट कर दूँ। आपके इल्म में शायद होगा कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ अब जो सेकंड टेस्ट है उसकी पहले इनिंग्स में 563 रन बना लिए हैं और इसके 3 दिन गुजरे हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं और पाकिस्तान ने श्रीलंका पर 397 रन की लीड हासिल कर ली है। अब ये इतनी लीड है क्योंकि पहले 166 पे श्रीलंका ऑल आउट हो गया था। ये 397 सेकंड इनिंग्स के लिए इतनी लीड है कि अंदाज़ा यह है कि पाकिस्तान अगर श्रीलंका को इनिंग्स डिक्लेयर करके खेलने के लिए कह दे तो श्रीलंका शायद इतने रन ना कर सके और पाकिस्तान एक इनिंग्स प्लस कुछ रन से जीत जाए। लेकिन पाकिस्तान इनिंग्स डिक्लेयर नहीं कर रहा। अच्छा, पाकिस्तान इनिंग्स डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा, तो इस पर एक लतीफ़ा अभी मेरी नज़र से गुजरा है। उस पर लिखा है कि जब तक श्रीलंकन टीम 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करेगी इनिंग्स डिक्लेयर नहीं की जाएगी बाबर आजम। अच्छा, अब इसमें ये लतीफ़ा तो अपनी जगह पे, लेकिन संजीदा बात यह है कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत एक मजाक बन के रह गया है। और ये किसने मजाक बना दिया है? 9 मई के मतलब नहीं, 9 मई के जो वाक़यात हुए वो काबिल मजम्मत हैं। 9 मई को जो वाक़यात हुए वो अफसोसनाक हैं, परेशान कुन हैं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत होनी भी चाहिए, मगर इससे मजाक किसने बना दिया है पता नहीं किसने बनाया है, लेकिन बहरहाल ये मजाक बन के रह गया। शायद इसलिए कि जिस तरह से मजम्मतें करवाई गई और जिस तरह से मजम्मतों के नतीजे में पार्टियां छुड़वाई गई, सियासी जो वफादारियां तब्दील कराई गई, यानी अगर कोई मजम्मत कर दे तो उसके बाद उसके सारे गुनाह धुल गए, माफ़ हो गए सिर्फ मजम्मत करने से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके नतीजे में एक मजाक बन के रह गया है। यानी इतना संजीदा वाक़या, इतना संजीदा मामला और रियासत के ऊपर चंद नामालूम अफराद या तहरीक इंसाफ के, चले मैं वही मौक़िफ़ मान लेता हूँ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों का हमला, लेकिन ये तो एक बहुत संजीदा मामला है, मजाक क्यों बन के रह गया है? तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। यानी इस वाक़े के बाद तो धाक बैठनी चाहिए, लेकिन मजाक बन गया है। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि शायद ये इस वाक़े के बाद इस तरह से डील किया गया है, इसको सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए हुकूमत ने इस तरह से इसको इस्तेमाल किया है, इस अफसोसनाक वाक़े को, कि मजाक बन गया। तो मेरा ख्याल है हुकूमत, राना सनाउल्लाह, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, इन सब ने मिलकर जो स्ट्रेटजी अपनाई और जिस तरह से मजम्मतें करा करा के लोगों को जेलों से रिहा किया और उनकी पार्टियां छुड़वाईं, उसके बाद एक मजाक बन के रह गया। खैर चलिए, ये तो मुझे तस्वीर देख के याद आ गया था, लेकिन असल बात यह है कि जिन लोगों ने मजम्मत नहीं की उनके साथ क्या हो रहा है। अब देखें, आज डॉक्टर जरका साहिबा जो हैं, डॉक्टर जरका तैमूर, ये PTI की सेनेटर हैं और इनका कसूर ये है कि इन्होंने मजम्मत नहीं की। और डॉक्टर जरका जो हैं वो ये 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं हैं। ऑब्वियसली अगर होती तो गिरफ्तार कर ली गई होती। तो जब ये मुलव्वस नहीं है तो फिर इनका क्लिनिक आज बैक वक्त 2 क्लिनिक बंद कर दिए गए और ये तस्वीर आप देख लें, सील कर दिया गया है उनका क्लिनिक आके, और इसको जो है वो 2 क्लिनिक सील किए गए हैं और इल्ज़ाम यह है कि दोनों से लार्वा मिला है डेंगू का। अब कैसी इत्तेफाक की बात है कि एक ही वक्त में दोनों जगहों पर छापे मारे गए हैं और एक ही वक्त में दोनों जगह से लार्वा निकल आया डेंगू का और उसको सील कर दिया गया। अब हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि जी हमने नहीं किया, डॉक्टर अकरम साहब कह रहे हैं हमने नहीं किया। लेकिन इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब के बारे में डॉक्टर जरका कहती हैं कि वो जॉइंट सेशन में आज थे, तो मैंने उनसे कहा कि आपने कि ये हमारा सील हो गया है। तो राना सनाउल्लाह ने डॉक्टर जरका को जवाब दिया कि देखें, मैंने कहा था कि या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे, ये तो होना ही था। ये राना सनाउल्लाह का जवाब है। और डॉक्टर जरका कहती हैं ये 5 गवाह मौजूद हैं इसके, इरफान सिद्दीकी थे और लोग थे 4-5 उनकी पार्टी के लोग भी थे, और उनकी मौजूदगी में राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये तो होना ही था क्योंकि मैंने तो कहा था कि अब या आप लोग रहेंगे या हम रहेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हम आपको इन एनी केस एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले एक दोस्त का वाकया सुनाया था कि वो 20 साल से एक जगह पर दुकान करते थे, फिर 9 मई के वाकयात के बाद उनको जब छापे पड़े, घर पे छापे पड़े, वो थोड़ा रूपोश हो गए। हालांकि वो उन वाकयात में मुलव्वस नहीं थे, लेकिन उनके पीछे उनकी गैर मौजूदगी में जो दुकान का मालिक है, जो प्लाजे का मालिक है, उसको आके धमकियां दी और उसका पूरा प्लाजा सील कर दिया कि इस बंदे की अगर दुकान खत्म नहीं कराओगे तो हम तुम्हारा प्लाजा नहीं ओपन करेंगे। फिर उस बंदे की दुकान खत्म हुई, उसका कारोबार खत्म हुआ, उसकी 20 साल की दुकान थी वहां पर, वो खत्म हुई तो उसका प्लाजा दोबारा खुला। तो राना सनाउल्लाह का तब भी यही जवाब होगा मेरा ख्याल कि हम क्या करें, हमने तो कहा था या आप बचेंगे या हम बचेंगे।
اس کے بعد پھر جس طرح سے لوگوں کے گھروں پر ریڈز ہو رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، رشتہ داروں کے ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ سب واقعات رانا ثناء اللہ کا ایک جملہ کافی ہے کہ یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے، تو ہم نے تو کہا تھا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب بڑی ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، اور اب یہ چونکہ جنگ ہے تو اس لیے ہم ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب جسٹیفائڈ ہے۔ ڈاکٹر زرکا کے اس کاروبار کو جو نقصان پہنچایا گیا اس پہ جو ہے وہ آج عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ اگر میرے پاس اس کی ٹویٹ ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، شاید میں نے نہیں رکھی، لیکن بہرحال ڈاکٹر زرکا کی اس پر عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ ایک کلینک کرتی ہیں، وہ 4 کانٹیننٹ کی ان کے پاس ڈگریز ہیں، وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، وہ 1989 سے ان کے پاس لائسنس ہے، اور وہ استھیٹک کلینک کرتی ہیں، آؤٹ ڈور پیشنٹس کو یا واک ان پیشنٹس کو ڈیل نہیں کرتی، وہ ایک استھیٹک کلینک کرتی ہیں اور اسی کی وہ اسپیشلسٹ ہیں، لیکن ان کا کاروبار اس لیے بند کیا گیا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کی۔ اب عمران خان نے کے ساتھ بھی آج ایک بڑا مضحکہ خیز واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایک ایسے شخص کی جانب سے جوتوں کا ایک ڈبہ بھجوایا گیا جنہیں میں جانتا ہوں، یہ ان کے ڈرائیور کی جانب سے میری رہائش گاہ پر موصول کروایا گیا۔ یعنی جو جاننے والے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو بھی بعض لوگ جاننے والے، ایک دوست اب آپ گفٹ بھیجتے ہیں، میرے ایک دوست کی جینز کی فیکٹری ہے، وہ کبھی کبھی مجھے جینز بھیج دیتے ہیں، ٹی سی ایس کروا دیتے ہیں، یا کوئی آ رہا ہو تو اس کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، تو میرے وہ بڑے پرانے دوست ہیں۔ تو اس طرح سے عمران خان کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے سے میری رہائش گاہ پر ایک ڈبہ بھجوایا۔ 2 روز بعد پولیس ڈرائیور کے گھر پہنچ گئی اور اس کے غریب اہل خانہ کو ڈراتے دھمکاتے ہوئے اسے اس بیان پر مجبور کرنے لگی کہ وہ میرے گھر منشیات کا ایک ڈبہ چھوڑنے گیا تھا، یہ بیان دے۔ جب بطور حکمران مجرم ایک ملک چلاتے ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے، یہ اہم عہدوں پر بیٹھنے کی اہلیت سے محروم مجرموں کو ہی نہیں لگاتے بلکہ قوم کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی طرح مجرم ہی ہے۔ اس سب سے مجرموں کے اس گروہ کے حواس پر چھائی مایوسی ظاہر ہوتی ہے کہ محض مجھے نااہل کروانے یا قید میں ڈالنے کے لیے یہ نہایت گہرائی میں گرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان نے وہ جوتوں کا ڈبہ بھی شیئر کیا ہے جس میں جوتے ان کو موصول ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، اب ریاست اپنا خود مذاق اڑوا رہی ہے، اپنا ٹھٹھا بنوا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ مذمت کو مذاق کس نے بنوایا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے بنوایا، ظاہر ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات میں جب ہوں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ اب تم نہیں یا ہم نہیں، تو پھر ہم آپ کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اعتراف کر لیا رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اور یہ بات ٹیلی ویژن پر آ کر پھر ڈاکٹر زرکا نے بتائی کہ رانا ثناء اللہ نے مجھے یہ جواب دیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے شرمناک ہے، افسوسناک ہے، اور انہی واقعات کے تناظر میں میں نے وہ لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ حالانکہ 9 مئی کا واقعہ اتنا سنجیدہ ہے کہ اس پر نہ تو لطیفہ ہونا چاہیے، بننا چاہیے، اور نہ مجھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، لیکن چونکہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کی پالیسی نے اس کو اتنا مضحکہ خیز بنا دیا ہے کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک سنجیدہ واقعہ بھی مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب آ جائیے اس بات پر جو میں نے تھمبنیل پر لکھا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے خلاف نواز شریف کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ دیکھیں یہ میں نے لائن کیوں لکھی ہے، یہ میں نے اس لیے لکھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ یہ حکومت کچھ عرصہ اور کنٹینیو کرے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کنٹینیو کرے تو شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم نہ ہو۔ اچھا، آپ نواز شریف کو سب بات کو سمجھیے گا، نواز شریف کو شہباز شریف سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نواز شریف کو شہباز شریف سے صرف پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف ان کے لیے قابل قبول ہو گئے ہیں جو نواز شریف کو قبول نہیں کر رہے۔ تو نواز شریف کو چیڑ ان سے ہے کہ بھائی تمہیں میں قبول نہیں ہوں اور میرا لگایا ہوا وزیر اعظم قبول ہے، اور تم اس کو پیمپر کر رہے ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو، یا اس کے ساتھ لابنگ کر رہے ہو، اس کے ساتھ تم نے اکٹھ بنا لیا ہے، لیکن میری بات پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے کہ میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب نے کچھ ایسا پلان کیا کہ میری حکومت بھی رہے اگلے 1 سال تک، اور شہباز شریف بھی نہ رہے، اور میرا اپنا قابل اعتماد آدمی آ جائے، کوئی ایسا آدمی وزیر اعظم نہ ہو جو ابھی ہے کہ جس کی وفاداری میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کی وفاداری ان کے ساتھ ہے۔ تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹا کر، جن کی وفاداری ان کے ساتھ ہے، ان کو ہٹا کر بلکہ اس کو لگا دیا جائے جو نواز شریف کا وفادار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام اچانک سے گونجنے لگا، تاکہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو لگا دیا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، اسحاق ڈار شہباز شریف تو ایک جو مکمل ایک حکومت ہے اس کے وزیر اعظم، اور اسحاق ڈار تو نگران تھے،
جی ہاں، یہی فارمولا بنایا گیا ہے کہ ایک ایسی نگران حکومت جس کا نام تو نگران حکومت ہو، چونکہ بیچ میں چلتی حکومت سے شہباز شریف کو ہٹا کر جو ہے وہ وزیر اعظم چینج تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے گا شہباز شریف کو اور اسی حکومت کو کنٹینیو کر کے اسحاق ڈار کو لگا دیا جائے گا تو واضح پیغام مل جائے گا کہ وزیر اعظم کو کیوں چینج کیا، بہت ساری باتیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ حکومت ختم کی جائے، نگران حکومت بنائی جائے، وہ نگران حکومت لمبے عرصے کے لیے بنائی جائے اور اس میں اپنا وزیر اعظم بٹھا دیا جائے. تو نواز شریف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کی نیوٹرلٹی پہ کوشچن کریں گے، لوگ اس کے جانبدار ہونے پر سوال اٹھائیں گے کہ یہ تو وزیر اعظم ایک پارٹی کا ہے. ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو بس یہ تھا کہ میں اس بندے کو ہٹا دوں جو ان کے ساتھ رابطے میں یا ان کا قریبی ہو گیا ہے اور میں اس بندے کو لگاؤں جو میرا وفادار ہے اور میرا قریبی ہے. یہی سوچ کر نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کا نام پریزنٹ کیا اور ان کے لیے گیم چلائی، لیکن وہ بات بنی نہیں، کیونکہ اس کو نہ صرف ریاکٹ کیا پیپلز پارٹی نے، بلکہ خود شہباز شریف نے ریاکٹ کر دیا، شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں نے ریاکٹ کر دیا، خواجہ آصف صاحب نے ریاکٹ کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار بنا دیے جائیں. تو یہ جو تماشا ہم نے 2-3 دن میں دیکھا، میں اس کو اسی طرح سے انالائز کرتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو ہٹا کر اپنے سمدھی کو وزیر اعظم بنانے کی ایک کوشش کی، لیکن اس سازش کو شہباز شریف نے ناکام بنا دیا. ابھی آپ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لمبی حکومت بنانے کی وہ خواہش مند ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو با اختیار ہو، یعنی ایک با اختیار نگران حکومت آ رہی ہے. مگر با اختیار نگران حکومت کیوں آ رہی ہے؟ نگران حکومت کا کوئی اختیار کیوں چاہیے؟ اس نے 3 مہینے میں ایسا کیا کرنا ہے کہ اس کو اختیار چاہیے؟ نہ اس نے IMF کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، نہ اس نے CPEC کے نئے معاہدے کرنے ہیں، نہ اس نے کسی اور ملک کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرنا ہے. نگران حکومت کو ایسے اختیارات کیوں چاہیے کہ حالانکہ جو نیا بل آ رہا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نئے معاہدے نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا کر سکیں گے؟ کیا اختیارات ان کو دیے گئے ہیں؟ خیر وہ بل میں ساتھ جو پرپوزڈ ہے وہ سب اس میں موجود ہے، لیکن یہ اختیارات کیوں بڑھائے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے اگر تو اس نے 3 مہینے میں چلے جانا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ چونکہ اس کو لمبا عرصہ رکھنے کا پروگرام ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، ایک فارمولا بنایا جا رہا ہے کہ نگران حکومت کو با اختیار بنا دیا جائے. لیکن اب نگران حکومت کو با اختیار بنانے کے لیے جو پہلے بل آیا اس میں پیپلز پارٹی نے اس کو غیر آئینی قرار دیا، JUI نے کامران مرتضیٰ نے اس کو غیر آئینی قرار دیا، لیکن اگلے دن پھر اس پر خاموشی اختیار کر لی جب مشاورت ہو گئی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر آپ سے مشاورت نہ کی جائے تو غیر آئینی ہے، اور اگر آپ سے مشاورت کر لی جائے، آپ کو منا لیا جائے، تو پھر وہ غیر آئینی چیز آئینی ہو جاتی ہے. حیرت کی بات ہے کہ کل اگر رضا ربانی اس کو غیر آئینی کہہ رہے تھے، کامران مرتضیٰ اس کو غیر آئینی کہہ رہے تھے، تو آج اس کو وہ آئینی کیسے کہیں گے اور کیسے ووٹ کریں گے؟ یعنی پارٹی کی پالیسی آ جانے کے بعد یا پارٹی کے رضامند ہو جانے کے بعد وہ غیر آئینی چیز آئینی ہو جاتی ہے کیا؟ وہ آئینی ہو گئی. تو بہت سارے سوالات ہیں. اب حکومت کی اتحادی جماعتیں مان گئی ہیں اس پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ با اختیار نگران سیٹ اپ آنے جا رہا ہے، لیکن کتنے عرصے کے لیے؟ کیا 2 مہینے کے لیے؟ کیا 3 مہینے کے لیے؟ واقفان حال کہتے ہیں کہ نہیں، شاید تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے، لیکن ابھی تک کچھ بھی حتمی نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کچھ بھی حتمی نہیں ہے. چیزیں شاید ڈرامائی شکل اختیار کریں آنے والے دنوں میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.